अस्सलाम वालेकुम। खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 10। Please viewers, like my channel, share my channel and don't forget to comment and subscribe it. Let's start. शहर के सबसे ऊंचे और अमीर घराने का रिश्ता, और वो भी किसी गरीब मौलवी के घर, हमारी शान और अना भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लेकिन घर वालों से बात किए बिना कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे मौलवी साहब के घर तक पहुंचने के लिए अपने घर वालों की शनाख्त की ज़रूरत थी। मेरी अपनी तो फ़िलहाल कोई शनाख्त भी नहीं थी, और फिर वही हुआ जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। पूरे घर में जैसे एक भूचाल सा आ गया। तब सबसे पहले अम्मी चिल्लाई, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कमिश्नर साहब को जलाल आ गया। वो मुंह से पाइप का धुआं उगलते हुए धाड़े, हमारी 7 नस्लों की इज्जत को पट्टा लगाने चले हो? अब्रीना भाभी ने बुरा सा मुंह बनाया। व्हाट रबिश। सज्जाद भाई ने सर पीट लिया। मुझे पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। बस इब्बाद जिसने आकर मेरी पीठ ठोकी। ग्रेट मैरी भाई, ग्रेट, जबरदस्त चॉइस है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इब्बाद बेचारा ये नहीं जानता था कि सिर्फ किस्मत के लिए दुआ देने से किसी की किस्मत अच्छी नहीं हो जाती। और फिर मुझे तो अपनी किस्मत की लकीर फिर नए सिरे से तराशनी थी। सिर्फ एक शीशे की शिद्दत मदद से फिर से दूध की नहर खोदनी थी। जिंदगानी फिर से उनका इम्तिहान लेने वाली थी, लेने को तैयार थी। मेरे वालिदैन और बड़ों ने इस मामले में मेरी कोई बात सुनने से ही साफ इनकार कर दिया। मुझे याद है सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने अपना वादा फिर से दोहराया। बाबा ने गुस्से में हाथ में पकड़े छुरी कांटे को जोर से प्लेट पे दे मारा। बस बहुत सुन ली तुम्हारी इश्क की दास्तान। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम अगले हफ्ते लंदन जा रहे हो। मैंने वहाँ की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिले का इंतज़ाम कर दिया है। 2 साल की डिग्री है। पहले पढ़ाई ख़त्म करो, फिर शादी वादी होती ही रहेगी। लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता। मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी चिल्लाई, फिर किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हारी? 4 दिन में ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर उस शरीफ ज़ादी ने? अब्रीना भाभी ने फौरन तड़का लगाया। मुझे तो उसी दिन उस पर शक हो गया था जिस दिन वो यहाँ पार्टी में नेक परवीन बनी बैठी थी। उफ, ये छोटे लोग। मैं मज़ीद ये बकवास लघवियात नहीं सुन सकता था। लिहाजा मैं गुस्से में अपनी कुर्सी पीछे खिसका कर उठ खड़ा हुआ और नैपकिन जोर से मेज़ पर झटक कर वहाँ से बाहर निकल गया। जाते जाते भी अम्मी की तेज़ गुस्से में भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। वो शायद बाबा से कह रही थी,
دیکھا آپ نے کس قدر خود سر ہو گیا ہے یہ. میں تو کہتی ہوں. ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں ڈائننگ ہال سے باہر نکل چکا تھا، لیکن کاش میں اس دن وہاں کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے امی کا پورا جملہ سن لیتا تو اگلے دن وہ غضب نہ ہوتا جو ہوا. سوائے عباد کے تمام گھر والوں نے میرا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا. اگلے دن میں یوں ہی گمسم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک نیچے سے امی اور بھابھی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کسی سے لڑ رہی ہوں. پہلے تو میں نے اسے اس بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ آج کل گھر میں ایسے ڈرامے تو تقریباً روز ہی ہوتے تھے. لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ معاملہ تو کچھ مجھ سے متعلق ہے. میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ریلنگ کے قریب آ کر دیکھا نیچے لانچ میں مولوی علیم سر جھکائے کھڑے تھے. ان کے ماتھے پر ندامت کا پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور سارے بدن میں جیسے لرزش سی تھی. امی اور بھابھی مل کر جانے انہیں کیا کیا سنا رہی تھیں. میرے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی. میں وہیں اوپر سے کھڑے کھڑے چلایا، امی بس کریں، بہت ہو گیا. امی اور بھابھی مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی اور لان سے ملحقہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی. مولوی صاحب بھی پلٹے اور ٹوٹے ہوئے قدموں سے واپس ہو لیے. جب تک میں جوتے پہن کر بھاگتا ہوا باہر پہنچا، وہ اپنی سائیکل نکال کر گیٹ تک پہنچ چکے تھے. میں بھاگتا ہوا ان کے سامنے آ گیا، ان کے راستے میں مزاحم ہو گیا. مولوی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے بہہ رہے تھے کہ ان کی سفید داڑھی بھی بھیگ چکی تھی. مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، بس میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. ان سب کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. حالانکہ ان کا گناہ قابل معافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے التجا کرتا ہوں. مولوی صاحب نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا. ان کی اس ایک نظر میں جو شکوہ تھا، اس نے جیسے مجھ پر گھڑوں پانی ڈال دیا. میری نظر خود بخود جھک گئی. میں تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ حماد میاں غریب آدمی کے پاس صرف ایک ہی برہم ہوتا ہے، اس کی عزت کا برہم. تم نے آج مجھ سے وہ برہم بھی چھین لیا. کیوں؟ آج بھرے بازار میں میری معصوم بچیوں کے کردار پر کیچڑ اچھالا گیا. انہیں رسوا کیا گیا صرف تمہاری وجہ سے. کاش میں تمہیں کوئی فتویٰ دے سکتا، لیکن بہرحال وہ بڑا انصاف کرنے والا ہے. میرا انصاف بھی وہ خود ہی کرے گا. مولوی صاحب کی آواز جذبات کی رو میں ٹوٹ کر نکل رہی تھی. انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی. اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہیں سے چل دیے. میں سر جھکائے وہیں گیٹ کے پاس کھڑا رہ گیا. میرے ذہن میں طوفانوں کی
आंधी चल रही थी। मेरे ज़हन में पहले ये बात क्यों नहीं आई कि मेरे घर वाले उस हद तक भी घिर सकते हैं कि वो जानते थे कि उनका मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने रात को उस वजह को ही ख़त्म करने का मंसूबा बना लिया था जिस वजह से मैंने बगावत की थी। काश मुझे पहले उनके इरादों का इल्म हो जाता तो मैं मौलवी साहब को रास्ते से ही वापस भेज देता। काश, लेकिन अब क्या हो सकता था। अम्मी और भाभी ने मौका पाते ही अपना वार कर दिया था। मौलवी साहब को गाली दी गई थी कि वो महफिलों में अपनी बेटियों को सजा कर इसलिए भेजते हैं कि मुझ जैसे कोई रईस ज़ादा उन पर फरेबता हो जाए। उनके मुंह पर इस माँ की तनख्वाह मारकर उन्हें आइंदा उस घर का रुख ना करने का हुक्म दे दिया गया था। ज़रा सोचिए, उस सलूक और उन इल्ज़ामात के बाद एक सफ़ेद पोश और एक पाकबाज गैरतमंद इंसान के पास सिवाय मर जाने के क्या चारा रह गया होगा। लेकिन मौलवी साहब जैसों के पास मौत जैसी आयाशी सरजद होने का कोई मौका ना था। हमारे मज़हब में खुदकुशी हराम ना होती तो उस रोज़ मौलवी साहब यकीनन खुद को ख़त्म कर लेते, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैं ही उनकी बेइज्जती का ज़िम्मेदार था। मुझे उस लम्हे खुद से ही शदीद नफ़रत का एहसास हुआ। मैं गुस्से में वापस अंदर की तरफ पलटा। फिर मेरे रास्ते में ड्राइंग रूम, लॉन्च और लॉबी की जो भी चीज़ आई वो टूट कर किरचियों में तब्दील होती गई। भाभी तो डर के मारे अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली। अलबत्ता अम्मी के साथ खूब बहस हो गई। उन्होंने रवायती औरतों की तरह मुझे ताने दिए। मुझ पर मौलवी साहब के घर वालों की तरफ से तवीज़ गंडों के ज़ेरे असर होने का इल्ज़ाम भी लगाया। फिर आखिर में वही जो एक माँ का आखिरी हथियार हो सकता है, आंसू। रात को कमिश्नर साहब की अदालत लगी और मेरे खिलाफ हतमी फ़ैसला दे दिया गया कि मुझे उस घर की रवायतों को तोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगले हफ्ते मुझे हर हाल में लंदन की फ़्लाइट लेनी होगी। मैंने उस रात कमिश्नर साहब से ज़्यादा बहस नहीं की। मैं जानता था और फ़ैसला कर चुका था कि मुझे अब क्या करना था। दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं पुरानी हवेली जा पहुंचा। शाकिर को दूसरे नौकरों से उस मामले की सुनगुन मिल चुकी थी, लेकिन कल घर में ना होने की वजह से उसे पूरी बात की खबर ना थी। इस कदर सुबह मुझे पुरानी हवेली में पाकर वो और ज़्यादा परेशान हो गया और भागा भागा मेरे पीछे हवेली के पुराने बड़े गोल कमरे में चला गया। हम्मद बाबा, ये सब क्या है? मैं क्या सुन रहा हूँ? कल मौलवी साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया, बल्कि मुझे तो शराफत चौकीदार ने बताया है कि
تم نے ٹھیک سنا ہے، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے شاکر کو ساری بات الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ شاکر سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ آپ نے کیا بابا، کیا کیا بابا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور مولوی صاحب وہ تو بہت نازک انسان ہے بابا، اور نکت، اس سے تو مجھے اس بے وقوفی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس میں نکت کا کوئی قصور نہیں ہے، تم جانتے ہو وہ میری کوئی بات نہیں ڈال سکتی۔ پلیز تم اسے کچھ مت کہنا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو زیادتی گھر والوں نے مولوی صاحب کے ساتھ کی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا رشتہ لے کر مولوی صاحب کے گھر جاؤ۔ شاکر اچھل پڑا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں حماد بابا؟ میں بھلا کیسے؟ اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ امی اور بھابھی کبھی اس گھر میں رشتہ لے کر نہیں جائیں گی، اور مولوی صاحب کے اجلے دامن پر جو داغ میری وجہ سے لگا ہے وہ کبھی بھی مٹ نہیں پائے گا۔ اس لیے میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ہی ہو، تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں۔ شاکر خاموش بیٹھا رہا، کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نکت چپ چاپ اندر آئی اور چائے کی ٹرے رکھ کر میرے اور شاکر کے لیے پیالیوں میں چائے ڈال کر واپس چلی گئی۔ شاکر نے سر اٹھایا۔ بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے بابا۔ ایک طرف برسوں کی مولوی صاحب کی دوستی تو دوسری طرف آپ کا برسوں کا نمک ہے۔ میں جانتا ہوں شاید اس طرح مولوی صاحب کی برسوں کی دوستی کو کھونے چلا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کو تو بھی نہیں کھو سکتا۔ شاکر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا، لیکن جانے کیوں اس کی یہ خاموشی مجھے کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ نیکسٹ آرٹیکل۔ یادیں بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی کیسے کھیلتی ہیں، یہ ہمیں وہ سب سوچ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں جب ہم کسی کے ساتھ مل کر روئیں، اور کبھی ہمیں یہ سوچ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کبھی ہم کسی کے ساتھ مل کر ہنسے تھے۔ اس دن عبرانی زبان والی نوک جھوک کے بعد سارا کافی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ ابھی مجھ پر طنز کے وار تو کرتی تھی، لیکن اب اس کے انداز میں احتیاط کا پہلو نمایاں تھا۔ جوزف نے اب بھی ہمارے اسی پسندیدہ اور مخصوص بینچ پر تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہت سی اندرونی باتیں بھی بتائی تھیں، مثلاً یہ کہ اس کے خاندان میں اب صرف وہ اور اس کی بیوی ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ تینوں بچے جوان ہونے کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے گھر چھوڑتے گئے۔ اس عمر میں وہ یہ نوکری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ غسل بسر کے لیے اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں، اور وہ اولڈ ہوم جانا نہیں چاہتا۔ وہ ایک دن مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر ویج ٹاؤن میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر بھی لے کر آیا تھا۔ اس کی بیوی میری ایک
مہربان عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہری اداسی تھی. وہ مجھ سے اسی طرح پیش آئی جیسے ایک ماں اپنے کسی بچھڑے ہوئے بیٹے سے پیش آ سکتی ہے. اس نے دیر تک مجھے واپس نہیں جانے دیا اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں بھی کھلائی اور ہمارے گاؤں کی بڑی بوڑھیوں کی طرح میری جیبوں میں بھی بھر دی جیسے بچپن میں میری نانی اور میری دادی. ان کے گھر سے واپسی پر میری جیبیں اکثر اخروٹ، کشمش، پستہ اور قربانیوں سے بھر دیتی تھیں. شاید دنیا کی ہر خطے کی محبت کی ایک ہی بولی ہوتی ہے، شیریں جیسی میٹھی اور کچے دھوئے جیسی آنکھیں جلانے والی بولی. لندن کے موسم کافی بے وفا محبوب کی طرح کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ابھی پل میں دھوپ چٹک کر رہی ہوتی ہے، دوسرے ہی پل رم جھم کی جڑی آپ کا تن من بھگونے لگتی ہے. اس دن بھی میں نے صبح یونیورسٹی کے لیے نکلنے سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دھوپ چمک رہی تھی، لیکن میں گھر سے نکل کر سڑک کے نکڑ پر لگی کافی مشین تک پہنچا تب تک آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور میرے یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے پھوار پڑنا شروع ہو چکی تھی. میں یوں ہی بھیگتا ہوا کندھے پر اپنے نوٹس کا بیگ لٹکائے کلاس میں داخل ہوا. لیکن یہ کیا؟ آج تو کلاس بالکل خالی پڑی تھی. کیا میں جلدی آ گیا تھا یا پھر لیکچر ہی کسی اور کمرے میں ہونا تھا؟ میں یہی سوچتا ہوا کلاس سے نکلنے کے لیے پلٹا. اسی لمحے میری نظر لیکچر ہال کے بلیک بورڈ پر پڑی اور وہاں لکھی تحریروں نے میرے قدم جکڑ لیے. بلیک بورڈ پر مسلمانوں کے لیے تضحیک آمیز جملے لکھے ہوئے تھے اور ہر جملے کے بعد یہودیوں کا مخصوص نشان ڈیوڈ سٹار یعنی 6 کونوں والا ستارہ بنا ہوا تھا. ہر جملے سے زہر ٹپک رہا تھا. Down with Muslims, terrorists, we are the only great. مسلمانوں سے یہ ٹیمپل چھوڑ دو اور اس طرح کے دوسرے بھی بہت سے نعرے تھے. میں جانتا تھا کہ اس کلاس میں صرف ایک ہی اکیلا مسلمان تھا اور یہ سب کچھ میرے لیے ہی لکھا گیا تھا. اور کس نے لکھا تھا یہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتا تھا. میرے خون میں ایک عجیب سی گرم لہر دوڑ گئی. مجھے پہلی مرتبہ کامران کی کہی گئی باتوں میں صداقت محسوس ہوئی. اتنے میں کلاس میں ربیکا داخل ہوئی. ربیکا آسٹریلین تھی، میرے ہی سیشن، میرے ہی ہم جماعت بھی تھی. اس نے بلیک بورڈ پر لکھی تحریریں دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھا. ہے میڈی، یہ سب بکواس کس نے لکھی ہے؟ یہاں پر کلاس کی مغرور اور بد دماغ لڑکی نے. اور وہ بھلا کون ایسا کیوں کرے گا؟ You mean سارا؟
نو مین، وہ ایسا نہیں کر سکتی. اگر تمہیں کہیں وہ مل جائے تو اسے کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ خود کو عظیم کہنے اور سمجھنے والے اس قدر کمزور ہوں گے کہ ان میں اپنے مخالف کے منہ پر بات کہنے کی جرت بھی نہیں ہوگی. میں ربیکا کو یہ پیغام دے کر وہاں سے نکل آیا. اب میرا کلاس لینے کا بالکل موڈ نہیں تھا. باہر اب بھی ویسی ہی ہلکی سی پھوار کا سلسلہ جاری تھا. جن دنوں بارش یا برف باری ہوتی تھی ان دنوں گھاس کے میدانوں میں اور یونیورسٹی کے درمیان سے گزرتی نہر کے کنارے پڑے بینچوں اور کرسیوں پر لگی بڑی بڑی لگی نیلی پیلی چھتریاں کھول دی جاتی تھیں. باہر نکلتے ہی جوزف بھی مجھے ایک ایسی ہی نیلی چھتری کے نیچے نہر کنارے اپنے پسندیدہ مقام پر بیٹھا نظر آیا. آج وہ بارش کی تصویر کشی کرنے کے لیے اپنے ساتھ کینوس سٹینڈ وغیرہ بھی لے کر آیا تھا اور نہر میں گرتی بوندوں سے پیدا ہونے والے پانی کی ارتاش سے بگڑتے سکڑتے پانی کے عکس پر بنی شبیوں کی تصویر کشی کر رہا تھا. میں اس کی طرف بھر گیا تھا اور اس کی تصویر بنتے دیکھتا رہا. واقعی جوزف بہت اچھا مصور تھا. اس نے نہر میں یونیورسٹی کی عمارت کے عکس کی تصویر بنائی تھی، لیکن یہ صاف عکس کی تصویر نہیں تھی بلکہ نہر کے پانی میں گرتی بارش کی بوندیں سی ہوئی ہلچل کے درمیان عکس میں ہوتی تبدیلیوں کی تصویر تھی. جوزف نے چھوٹی چھوٹی جزیات کا بھی پورا دھیان رکھا تھا. جوزف تصویر بناتے میری طرف پلٹا. کہو کیسی لگی؟ بہت خوب. لگتا ہے کینوس خود ایک نہر ہے جس پر تم بارش کی چھینٹوں کی صورت میں رنگ پھینک رہے ہو. جوزف نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجائی. واہ، میری تصویر کی آج تک کسی نے اتنی مکمل تعریف نہیں کی. واقعی تمہارے لفظوں کا جواب نہیں. میں رنگوں سے تصویر بناتا ہوں، تم لفظوں سے تصویر کشی کرتے ہو. جوزف اپنی تصویر کو اختتامی سٹروک دے کر میرے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا. کیا بات ہے؟ آج تم کچھ الجھے ہوئے سے نظر آ رہے ہو. میں نے جوزف کو کلاس روم میں پیش آنے والے واقعہ سنا دیا. جوزف کو بھی غصہ آ گیا. تنگ نظری کی بھی انتہا ہوتی ہے، لیکن جانے کیوں میں بھی ربیکا کی اس بات سے متفق ہوں کہ سارا ایسا نہیں کر سکتی. شاید میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں، وہ یہاں داخلے سے پہلے بھی ایک اور ادارے میں مجھ سے شام کی پینٹنگ کلاسز لیتی رہتی تھی اور وہ خود بھی بہت اچھی مصورہ ہے. تم لوگوں کے خلاف اس کے دل میں واقعی بہت بغض بھرا ہوا ہے اور اس دشمنی میں کسی بھی انتہا تک وہ جا سکتی ہے، لیکن اسے سامنے سے وار کرنے کی عادت ہے اور وہ یوں چھپ کر ایسا کوئی
نیچ اقدام نہیں کر سکتی. دراصل وہ اس سے ہی یہودیت کی توہین سمجھتی ہے کہ دشمن کی پیٹھ پیچھے وار کیا جائے. میں نے بیزاری سے سر ہلایا. کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میرا ان لوگوں سے ٹکراؤ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. شاید پروپیگنڈا ہی ان یہودیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. ٹھیک سمجھے ہو تم. اسی لیے یہ لوگ ساری دنیا میں کاروبار میں چھائے ہوئے ہیں. یہ لوگ کاروبار کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے اور پروپیگنڈا اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں. اور اس بزنس سے یہ اتنا کماتے ہیں کہ ان کی دولت دنیا کی چند سب سے بڑی مملکتوں کی بادشاہت بدلنے کا باعث بنتی رہتی ہے. شاید تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ دنیا میں فرنچائز سسٹم کے بانی بھی یہی یہودی ہیں. اور اسی سسٹم کی بدولت آج یہ دنیا ہر گلی کوچے میں اپنا کاروبار پھیلا چکے ہیں. میں نے غور سے جوزف کی طرف دیکھا. اگر یہ اتنے ہی کامیاب ہیں پھر اس قدر خوف سے کیوں رہتے ہیں؟ جوزف مسکرایا. شاید یہ ایک خوف ہی ان کی قسمت میں ازل سے لکھ دیا گیا ہے. آج تک دنیا میں سب سے زیادہ نبی اس قوم پر اترے ہیں. یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسیٰ تک 4000 نبی اسی قوم پر مبعوث ہو چکے تھے. اگر اس تعداد کو ان کی نسل فی نسل پر تقسیم کرو تو ان کی ہر نسل پر 90 نبی اترے ہیں. لیکن پھر یہ قوم گمراہ ہی رہی ہے. یہ خوف اسی گمراہی کا خوف ہے. میں حیرت سے جوزف کی بات سن رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں اتنی تفصیل سے جانتا ہے. پارٹ نمبر 10 اپنے اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور کیا کیجیے. سبسکرائب ضرور کیا کیجیے. اور please viewers, I need your support. Please subscribe my channel as soon as possible. فی امان اللہ. خوش رہیں.